बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन बड़ा अहम है और अहम इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की एक काविश को समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उनके मामलात तय होने जा रहे हैं। क्या वाकई मामला तय होने जा रहे हैं? इस पर हमने बड़ी गौर व खौज करना है और तमाम मुमकिनात के ऊपर डिस्कस करना है कि क्या ये मुमकिन है या ये मुमकिन नहीं है। तो मैं ज़रा जल्दी में, मेरा ख्याल है कि कॉलर शालर ख़राब हो गया था, तो प्रोड्यूसर साहब इशारा करें कॉलर ठीक करें। तो पॉइंट जो मैं मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज वाक़या ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुश क्यों हैं। उनको लगता है कि ये कोई इशारा है। और जिस तरह पहले ख़बरें चली थी कि जी कि वो पाकिस्तान की एक आला शख्सियत जो है, ये आला शख्सियत मैंने पता चलाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ख्याल कर रहे हैं कि वो आला शख्सियत जो है, हुकूमती आला शख्सियत जिसने बातचीत का आगाज़ कर दिया है, वो जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब के राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए या उनके साथ थे और वो राब्ते कभी टूटे भी नहीं। और कोई सब्सटेंशियल एफर्ट, कोई बड़ी ठोस चीज़ आज तक अली अमीन गंडापुर साहब को जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से पेश नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद जो ख्याल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो यही है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो असल में वो की पर्सन हैं जिनके ज़रिए हुकूमत जो है वो राब्ता कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और मुज़ाकरात की दाग बेल पड़ चुकी है। तो आज जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई जेल में और बैरिस्टर गौहर साहब के साथ इमरान खान साहब के हमरा और 2 घंटे 101 कॉन्फ्रेंस रूम में जनाब इमरान खान साहब रहे और उस वो मुलाकात का जो बंदोबस्त है, जिस तरह इस्लामाबाद जलसे से पहले वो क्या था, सुबह सुबह मुलाकात करवाई गई थी आज़म स्वाति साहब की। आज़म स्वाति साहब की उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की जो भांचें खिली थी और फिर उसके बाद जो मायूसी का गलबा उनके ऊपर आया था, वो भी तारीख़ का हिस्सा है, वो भी आपकी याददाश्त के पर्दे के ऊपर पूरी तरह से सबत होगा। तो उसको आप ज़हन में रखिएगा। ये वही चैनल और वही कुलिया है या वही टूल था या वही रास्ता था जिसके ज़रिए आज की भी मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और ख़ुसूसन जो सहाफ़ी हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं वो बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि ये मुलाकात अहमियत नहीं हुई। ज़ाहिर है कि अहमियत नहीं हुई होनी, कुछ तो था, कुछ तो है। तो हुज़ूर आला मैंने जो पता किया है वो ये है कि ये मुलाकात ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब की दरख्वास्त के ऊपर हुई। और वो क्यों हुई? इसलिए हुई कि 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब की है, फ़ाइनल कॉल है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी साहब के साथ अगर कोई राब्ता किया है तो वो राब्ता यही किया होगा। और मैंने जो पता किया है वो यही बात है कि जी कि मैंने ये अपेक्स कमेटी जो है नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसमें शिरकत करनी है और 24 नवंबर सर पे खड़ा है। अब इस अपेक्स कमेटी में जो गुफ्तगू होनी है वो पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक होनी है, पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतल्लिक होनी है, नेशनल एक्शन प्लान के जो 22 निकात हैं उनके ऊपर होनी है। तो अब एक सूबा जहाँ पर हमारी हुकूमत है और वो डिस्टर्ब भी है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम भी है कि वो जो डिस्टर्बेंस है वो उनको जो सियासी सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो हम आहंगी के लिए ज़रूरी है कि मैं इमरान खान साहब को पहले एतमाद में लूँ। अब इस मुलाकात के बाद अलीमा बीबी साहबा ने बाहर आके कुछ और गुफ्तगू की, बल्कि वही गुफ्तगू की उसके बाद इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ गया। और उस मुलाकात के बाद जो अलीमा बीबी ने गुफ्तगू की है वो 2-4 मोटी बातें हैं कि जी कि पहली कॉल इमरान खान साहब का पैगाम है कि मैंने दी थी 8 फरवरी को, आप निकले और आपने साबित कर दिया कि ये एक नज़रियाती पार्टी है, ब्ला 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 सारा कुछ। और अब आपने फाइनल कॉल जो मैं दे रहा हूँ वो 24 नवंबर की है, कौम की आज़ादी के लिए है, ये है वो है, फलाना टिमकाना सारा कुछ उन्होंने कहा। और फिर इमरान खान साहब का जो ट्वीट है वो भी इसी से मिलता जुलता ही है, यही सारी उन्होंने गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा कि जी के जो गिरफ्तार होगा, जो इस मुहिम में शामिल नहीं होगा, इस तहरीक में नहीं आएगा, वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग तस्वर करे, उसके रास्ते अलग हो गए, हमारे रास्ते अलग हो गए, तो ये साढ़े लिए मर गए, असी टाडे लिए मर गए, इस तरह की वो वाली गुफ्तगू है।
لیکن علیمہ بی بی نے ایک گفتگو بڑی مزے کی اور انہوں نے ایک پوائنٹ جو تھا وہ بیان کیا کہ آج عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا، انہوں نے میری پارٹی کے الیکٹیبلز مجھ سے چھین لیے ہیں، یعنی کہ مجھے پاک کر دیا ہے 2 نمبر لوگوں سے۔ چلیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا علیمہ بی بی نے کہ جی نظریاتی لوگ کھڑے ہیں، اندری عباس نے سہولت والا راستہ اختیار کیا، بیسیکلی جذباتی تقاریر تھیں اور جو جذباتی اور نظریاتی لوگ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور 1971 کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نظریاتی جو الیکشن ہیں وہ یہ 8 فروری 2024 والے ہوئے تھے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد خبر یہ آئی کہ عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ آپ جا کے بات کریں۔ کن سے بات کریں؟ جن کے پاس اختیار ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اختیار والے لوگ کون ہیں؟ وہ پاکستان کی فوج ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج میں لڑن دیکھنا، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف اس میٹنگ میں ہوں گے اور وہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، محل بھی ہے، اور میں جناب وہاں پر جو آپ کا راگ ہے وہ الاپنا شروع کر دوں گا کہ براہ کرم اس ملک کے لیے عمران خان کو چھوڑیں، یہ کریں وہ کریں۔ وہ ترلا.com، تو ترلا.com وہاں پر پڑا کہ نہیں پڑا؟ اگوں کوڑا چٹا جواب جناب۔ ابھی تک ویسے جب میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں ابھی تک اس ملاقات کا یا یہ اپیکس کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے، ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو تقریباً یہ 8:20 ہو چکے ہیں، بلکہ 25 منٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ البتہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر نشر ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو جو ہے وہ تو کچھ اور کہانی سنا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب بھی پاکستان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو جناب کوئی نہ کوئی فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایس سی او کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت نے اپنے تن من دھن اور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ وہ 9 مئی سے لے کے دیگر معاملات میں وزیر اعظم پاکستان ان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہاں پر یعنی وہ ساری گفتگو وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا دھرنوں اور تختوں کا اور اس طرح کی سیاست کا۔ ان کی طرف سے کوڑا چٹا جواب ہے۔ حکومت جو الگ سے تیاریاں کر رہی ہیں، وزارت داخلہ رینجرز آ چکی ہے، کوئی میرا خیال 9,000 کے قریب لوگ تعینات ہے۔ پنجاب میں وکھرا کم چک دیا گیا ہے اور ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس کے شیل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ حکومت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور پاکستان کے تاریخ کے اوپر نظر رکھنے والے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں، اس طرح کی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، ان کو طے کرتے وقت پاکستان میں وزیر اعظم کو پوچھتا کون ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک دوست نے کہا جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا بڑا جھکاؤ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اچھی بلی حکومت چل رہی تھی، کچھ بھی نہیں تھا منظر عام پر، لیکن خواجہ آصف کے ساتھ ملاقاتیں جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے، جنرل فیض حمید صاحب ملاقاتیں کڑکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے پنجاب کی حکومت تو آپ سنبھالیں یہ سارا کچھ، تو کیا وہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے کے ہو رہا تھا؟ وزن ہے اس نقطے میں، بڑا وزن ہے۔ لیکن حضور اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے 9 مئی نہیں کیا تھا۔ مسلم لیگ نون نے اگر نام لیا تھا جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، تو وہ بڑے عرصے کے بعد لیا تھا، گجرانوالہ والے جلسے میں لیا تھا۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی کھاتے میں رکھ کے، یعنی ایک ہی اینک کے ساتھ اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے اس کے چانسز کم ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی جیسا واقعہ کر چکی ہوئی ہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں، میں نے جس طرح پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ویلنے میں کون سی باں آئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے جو سیاسی بندوبست ہیں، اس طرح کی جو ڈیلیں ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ سوال پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ پاکستان کے کسی سیاستدان نے پاکستان کے کسی آرمی چیف کو، جس طرح آج کی تازہ واردات ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے جو علیمہ بی بی نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا
کہ انہوں نے میرے الیکٹیبلز لے لیے ہیں, میری پارٹی کو پاک کر دیا ہے سادہ الفاظ میں. تو عمران خان صاحب نے جس طرح کر کے پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو جس طرح کر کے پاکستان کی سیاست میں گھسیٹا ہے, اس کی تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی, اور اندھا دھند گھسیٹا ہے اور ناعاقبت اندیشی کی حد تک گھسیٹا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا نواز شریف کا بینظیر بھٹو کا کمپیریزن نہیں بنتا, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا واقعی کسی مطلب مرتی مر جائے گی, عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی نرمی کا گوشہ پیدا نہیں کرے گی. یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک انتہا کی حد کا ایک خیال ہو سکتا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 3 منٹ لگائے گی عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہوئے. ایک بات. دوسری بات کہ کیوں, ظاہر ہے کہ اس کی پیچھے وجہ ہے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. سر پاکستان کی دنیا کی ہر طاقت کا یا یوں کہہ لیں کہ ہر شیر کا ایک سوا شیر ہوتا ہے. پاکستان میں, پاکستان کے ریاستی بندوبست کے اندر, پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی سپورٹ اس وقت اس طرح کی نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے دباؤ میں آئے. عمران خان صاحب نے لڑائی جس کا آغاز کیا تھا وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو سنگل آؤٹ کر کے کیا تھا, ان کا نام لے کے کیا تھا. شیر کہنا, جنگل کا بادشاہ کہنا, نام لے کے کہنا عاصم منیر میں تمہارا قبر تک پیچھا کروں گا. تو راستہ ان کی روکنے کی کوشش کی, لیکن اس میں جو لڑائی عمران خان صاحب نے شروع کی تھی اور اس کو ایک انتہا تک پہنچا دی, اس لڑائی میں عمران خان صاحب پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز یہ کہتی ہیں کہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. وہ جنگ عاصم منیر صاحب جیت چکے ہیں. وہ ان کو چیف آرمی سٹاف نہیں بنانا چاہتے تھے, وہ تو ان کو فوج میں بھی نہیں رہنا دینا چاہتے تھے, لیکن وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی بنے. پھر اس کے بعد وہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی اور سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں 5 سال کی توسیع, اور وہ جو 64 سال کی عمر کی حد تھی اس کا تحلیل ہو جانا یا ختم منسوخ ہو جانا, یہ ایک فتح کی علامت ہے یا اعلان ہے ایک طرح سے. جو کس لڑائی میں, جو لڑائی عمران خان صاحب نے شروع کی تھی. جنرل عاصم منیر صاحب نے تو آج تک نام نہیں لیا عمران خان صاحب کا, نہ پبلکلی نہ کسی میٹنگ میں. اشاروں کنایوں میں باتیں ہوتی ہیں, جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپیکس کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا. سیانے لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن خان صاحب نے لڑائی اس جگہ پہ پہنچا دی جہاں پر واپسی کا راستہ باقی بچتا نہیں تھا. اب واپسی کا راستہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہے, اور وہ وایا پٹنڈا, وایا امریکہ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس انداز اس کے جو سوچنے کا میکینزم ہے وہ ذرا مختلف ہے. وہ پلان اے, پلان بی, پلان سی, پلان ڈی, وہ پتہ نہیں کس قسم کی اور کتنی گہری پلاننگ کر کے چلنے والے لوگ ہیں. ان کی روایت ہے, یہ ان کا ڈی این اے ہے سادہ الفاظ میں اگر میں بات کروں تو سر ٹرمپ آ گیا, پاگل جا گیا, ان کا خیال ہے لوگوں کا پتہ نہیں امریکہ نو نہیں سمجھ آتی ہوتی تو سانو کتوں نہیں سمجھ. حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر اگر کہیں پر کوئی ہوم ورک جاری ہے, اگر آج محسن نقوی صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو یا حکومت پنجاب نے ملاقات کی اجازت دی ہے, تو جس درخواست کی بنیاد کے اوپر اجازت دی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی کہ میں کوئی درمیان کا راستہ نکالوں, ایک بات طے ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا اگر پریشر آ گیا تو پھر پاکستان نے کی بیچ سکتا ہے, کچھ نہیں بیچ سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی ترجیحات کیا ہوں گی. یہ فوری ہتھیلی کے اوپر سرسوں نہیں جمنے والی, اس کو بھی کھیل کو کھیلتے بڑا ٹائم گزرے گا. تو یہ اسیسمنٹ ہے, یہ چیزیں جو ہیں ایویلیویٹ ہو رہی ہیں. اگر کہیں پہ ہو رہی ہیں تو میں آپ کو خبر نہیں دے رہا, میں آپ کو ممکنات کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی درجے کے اوپر عمران خان صاحب کے لیے کوئی ونڈو اوپن ہوئی ہے تو اس کے پیچھے واحد کہانی جو بچتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی پیش بندی کے طور کے اوپر, حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر اپنا ہوم ورک کر رہی ہے. سمپل از دیٹ. اور اس صورت میں بھی عمران خان صاحب کی ساری باتیں نہیں مانی جائیں گی, اس صورت میں بھی ڈیل ہونی ہے. اور ڈیل ابھی تک تو پاکستان کی حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے تو کوئی ترلا نہیں ڈالا عمران خان صاحب کا. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. گارڈین اخبار سے لے کے آپ کسی ایک چینل کو بھی چھیڑ لیں, چینل سے مراد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فیسز ہیں اور دوسرے تیسرے ہیں,
یہ ساری تمنائیں اور ساری خواہشوں کے اظہار تو جناب عمران خان صاحب کے ہیں کہ ایک ہاتھ میں انہوں نے اٹ پھڑی ہوئی ہے کہ میں گڈی کا شیشہ توڑ دیں گا، میں دے 5 روپے ہوں نا یہو جے لوگ، اگر آپ سڑکوں کے اوپر جائیں تو وہ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو ادھر سے تو کوئی جو ہے وہ اس طرح کی نہ خواہش کا اظہار ہے، نہ ترلا ہے، نہ منت ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے ہے کہ نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. تو اگر یہ ہوتا بھی ہے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر کہ اگر ٹرمپ نے آ کے واقعی ایکسیلیٹر کے اوپر پیر رکھ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں بھی بات چیت اگر ہوگی تو کوئی ڈیل ہوگی، اور وہ ڈیل کیا ہوگی کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے، بہت اچھا بیبا بچہ بن کے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ سبق سیکھ چکا ہے یا سیکھ لیا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ دوسری دفعہ یہ والی غلطی کریں گے. جو جیل کے اندر رہ کے باز نہیں آ رہا وہ باہر آ کے باز آئے گا، وہ تو آگے باہر ڈالے گا وقت. اور پھر یہ تو جناب وہ تو کانفیڈنس کا لیول کیا ہوگا. تو لہٰذا بہت کچھ سرنڈر کرنا پڑے گا اگر امریکہ کا کبھی دباؤ آیا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان ہی سرنڈر کرنا پڑ جائے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیاست میں کوئی لفظ آخری حرف نہیں ہوتا، اور سیاست میں کوئی چانس آخری چانس نہیں ہوتا. سیاست میں بہت کچھ ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ پاکستان ہے، ایسے کچھ بھی ہو سکتا. لیکن یہ بات آپ ذرا تسلی رکھیں کہ نہ تو فوری طور پر ہو رہا ہے، اور اگر ہوا بھی تو پلڑا بھاری جن کا رہنا انہیں کا رہے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.